बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। हमारे घर की 2 मंजिलें थी। नीचे वाली मंजिल में 3 कमरे थे, किचन और मेहमानों के लिए बैठक थी, और फिर एक बड़ा सा सहन भी था, जिसके दाएं तरफ वाली दीवार के बिल्कुल साथ ही जामुन का बहुत बड़ा दरख्त था। लेकिन हमें इस जामुन के दरख्त से जामुन खाने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी, क्योंकि हमें इस बात की इजाज़त ही नहीं थी। मैं अपने 2 भाइयों की अकलौती बहन होने की वजह से बेहद लाडली थी। मेरे अब्बा एक दर्जी थे जो सुबह से शाम तक लोगों के कपड़े सीते थे। लेकिन जब से हम लोगों ने होश संभाली, हमने देखा कि वो हर तरह और हर रंग का कपड़ा सीते थे, सिवाय सुर्ख रंग के। वो सुर्ख रंग को कहीं भी देख लेते तो उनके पूरे जिस्म पर कपकपी तारी हो जाती, और फिर अम्मा उन्हें बड़ी ही मुश्किल से संभालती थी। मेरे एक चचा भी थे और हमारे घर के साथ वाले घर में ही रहते थे। जब तक दादा जिंदा रहे तो मेरे अब्बा और चचा मिलकर रहते थे, लेकिन जैसे ही दादाजी की वफात हुई तो फिर एक साथ रहना बेहद मुश्किल हो गया। इसीलिए चचा ने बिना किसी झगड़े के इस आबाई घर से जाने में ही आफियत जानी। अब्बा ने चचा को अलग घर खरीदने में बड़ी मदद की। अब ये था कि एक साथ तो नहीं रहते थे, लेकिन एक दीवार की दूरी पर साथ साथ ज़रूर थे। हर खुशी गमी में शामिल भी थे और एक साथ होते। चचा एक किसान थे और दादाजी की विरासती 2 एकड़ ज़मीन में खेती बाड़ी किया करते थे। उनके 2 ही बेटे थे, जो मेरे भाइयों के हम उम्र होने के साथ साथ उनके बेहतरीन दोस्त भी थे। बात तो तरबियत की थी कि मेरे दोनों चचाजाद बड़े ही सुलझे हुए थे, अपने काम से काम रखने वाले, बिना किसी झगड़े के सबकी मदद करने वाले। हम अक्सर ही शाम को एक ही जगह पर इकट्ठे होते और हमारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू का उन्वान सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन और उसमें बने उस कमरे पर होता, या फिर सहन में लगे इस जामुन पे, जिस पे हमेशा ही बेशुमार जामुन लगते, खूब सेहतमंद और काले काले, लेकिन हमें इनकी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं होती थी। एक दिन चचा के बड़े बेटे आहद हमारे घर आए। अम्मा को आहद भाई से बड़ी उनसियत थी। कहने लगे, मुझे चचा से अभी और इसी वक्त मिलना है, क्योंकि मैंने उनसे बड़ी ज़रूरी बात करनी है। अम्मा ने बताया कि वो दुकान में ही हैं, वहीं चले जाओ। साथ वाले गांव में शादी है तो उन्हीं के कपड़े आए हुए हैं सीने के लिए, वहीं पे ही मसरूफ़ हैं। आहद भाई ने एक नज़र मुझ पर डाली और वहीं दुकान की तरफ चल दिए। दुकान घर के अंदर ही एक तरफ बनाई हुई थी। अब्बा सर झुकाए काम में इस कदर मसरूफ़ थे कि उन्हें किसी के भी आने की बिल्कुल खबर नहीं थी। जैसे ही उनके सामने एक सुर्ख रंग का कपड़ा आया तो वो उसे देखते ही उछल पड़े और कहने लगे कि मेरी आजमाइश तो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। 1000 दफ़ा कहा है कि ये सुर्ख रंग का कोई भी कपड़ा अगर आए तो उसे फ़ौरन ही वापस कर दिया करें, लेकिन इस घर में मेरी सुनता कौन है। पैसों की पड़ी रहती है कि बस आते रहें, कोई कपड़ा वापस ना जाए बस। जब चचा बहुत ही ज़्यादा उलझने लगे तो मैं जल्दी से आगे बढ़ा और कहा कि चचा, क्यों इस कदर परेशान रहते हैं? पूरी ज़िंदगी जिन राज़ों को आप अपनी वाहिद ज़ात में छुपाते आ रहे हैं, इनको अब फाश भी कर दीजिए। चचा ने मेरी तरफ बड़ी ही गुस्सीली निगाह से देखा और अगले ही लम्हे काम में फिर से मसरूफ़ हो गए। वो मैं कुछ बात करने आया था। मैंने दोबारा हिम्मत करके कहा, हाँ जल्दी करो, जो भी बात करनी है, और भी बहुत सारे काम हैं मुझे। मैं जल्दी से आगे बढ़ा और चचा से कहा कि ऊपर वाले पोर्शन में एक कमरा खाली है, बल्कि दोनों कमरे ही खाली हैं, तो क्या हम उसे किराए पर दे सकते हैं? अखराजात में कुछ काम आ जाएगा, अली और हसन की पढ़ाई में काम आएगा। ये महज एक बात थी जो मैंने चचा से की, लेकिन वो इस बात पर शदीद आग बबूला हो गए और उन्होंने सारे कपड़ों वाले शॉपर एक एक करके दीवार पर उठा कर मारे। मुझे गुस्सीली निगाहों से देखते रहे। फिर भी जब उनका गुस्सा कम न हुआ तो कहने लगे, तुम्हें कैसे पता कि वहाँ पे 2 कमरे हैं, जबकि हम लोगों ने तो आज तक तुम लोगों को कभी भी वहाँ जाने ही नहीं दिया। जी चचा, लेकिन जब अम्मी और चची बातें करती हैं तो हम पास में होते हैं और सुन लेते हैं। अच्छा, तो ये औरतें बच्चों के सामने ही ऐसी बातें करती हैं? इन्हें तो मैं अभी जाकर ठीक करता हूँ।
میرے دیکھتے ہی دیکھتے چچا دکان میں سے نکلے اور سیدھا گھر کے اندر داخل ہوئے۔ بدقسمتی سے میری امی بھی چچی کے پاس اس وقت بیٹھی ہوئی تھی۔ ابا کی یہ حالت دیکھی تو چچی کہنے لگی، آج پھر دوڑا پڑ گیا۔ وہ بڑی مشکل سے اٹھی اور بے قابو شوہر کو کسی بھی طرح سے سنبھالنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ ابا نے ایک دم سے کچھ عجیب سی حرکت کی کہ وہ اچانک سے سیڑھیوں کی جانب بڑھے اور کہنے لگے کہ آج اس فساد کی جڑ کو ختم کر کے ہی چھوڑوں گا۔ سب کچھ اسی کی وجہ سے ہی تو ہو رہا ہے۔ جب سے اس نے ہماری مشکلات کھڑی کی ہیں، ہم تو سکون کا سانس لینے کے قابل بھی نہیں رہے۔ آہت پکڑو اپنے چچا کو۔ اسی اثنا میں میرے دونوں بھائی علی اور حسان بھی باہر سے آ گئے۔ ان تینوں لڑکوں نے ابا کو پکڑا اور پچھلے کمرے میں لے گئے۔ رات گئے تک ابا ایک ہی صورتحال میں رہے۔ میرے ابا کی یہ حالت کوئی نئی نہیں تھی۔ جب سے ہم نے ہوش سنبھالی تھی، کچھ ایسی ہی صورتحال تھی۔ ہم سارے بچے ایک کمرے میں بیٹھے تھے کہ بات کر سکیں یہ صورتحال کیا ہے اور اس سے کیسے نمٹ سکتے ہیں۔ آہت بھائی ہم سب میں سب سے بڑے تھے، اسی لحاظ سے وہ سمجھدار بھی زیادہ تھے۔ وہ کہنے لگے، ہم اس ٹاپک پر آئندہ کبھی بھی چچا کے سامنے بات نہیں کریں گے، ورنہ اس سے بھی خراب صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور ان کا سایہ ہم سب کے لیے بے حد قیمتی ہے۔ ہم سب نے اس بات میں سر ہلا دیا کہ آہت بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ہم سب نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا اور اپنی اپنی جگہ پر سونے کے لیے چلے گئے۔ آہت بھائی اور ان کے چھوٹے بھائی اسود بھائی اپنے گھر چلے گئے۔ علی اور حسان بھی بیٹھک میں سوتے تھے، وہ وہیں پر چلے گئے اور میں دادی کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ نہ جانے کب آئیں گی۔ ان کو پھپھو کی طرف گئے ہوئے آج 10 دن ہو گئے تھے۔ ہماری ایک ہی پھپھو تھی اور ساتھ والے گاؤں میں رہتی تھی۔ دادی انہی سے ملنے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ ان دنوں میں اماں کے ساتھ ہی سوتی تھی، لیکن آج ابا کی طبیعت بے حد خراب تھی، اسی لیے میں اکیلی ہی کمرے میں رہی۔ میں جیسے ہی سونے کے لیے لیٹی، مجھے واضح انداز میں محسوس ہوا کہ کمرے میں میرے علاوہ کوئی اور بھی ہے۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی اور اسی خوف کی وجہ سے میری آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ اچانک ہی کمرے کی کھڑکی کھل گئی، حالانکہ ہوا بھی نہیں چل رہی تھی۔ جیسے ہی کھڑکی کھلی تو مجھے پورے کمرے میں روشنی پھیلتی ہوئی محسوس ہوئی، حالانکہ ہمارے گھروں میں روشنیاں گل کر کے سونے کا رواج تھا۔ پھر یہ روشنی کہاں سے آ رہی تھی؟ میری سوچوں نے کسی ایک مرکز پر ٹھہرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ میں بے حد ڈر گئی تھی، لیکن اچانک ہی جامن کے پتے ہلنے شروع ہو گئے اور اس کی شاخیں جھول جھول کر ایک دوسرے کو کچھ سمجھانے کی کوششوں میں مصروف تھی۔ جامن گرنے لگ گئے، ان کے گرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ان کے گرنے سے ایسا شور پیدا ہو رہا تھا جیسے کوئی بم پھٹ رہا ہے۔ پھر جیسے ہی میری نظر اوپر والی منزل پر پڑی تو وہاں پر منڈیر پہ مجھے ایک سایہ سا لہراتا ہوا نظر آیا۔ اس کے لمبے گھنے بالوں نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا، کیونکہ اس کے بال نیچے والی منزل تک آ رہے تھے۔ وہ سایہ ایک دم سے اٹھا اور سیدھا جامن پر آ کر بیٹھ گیا۔ میری جان تو پہلے ہی نکل رہی تھی، اب تو مزید ہی ختم ہونے والی تھی۔ میرے شعور نے کچھ بھی سوچنے سے انکار کر دیا۔ وہ سایہ ایک دم سے میرے کمرے کی کھڑکی پر آن بیٹھا۔ یہ دیکھ کر تو جان ہی نکل گئی کہ وہ کسی عورت کا سایہ ہے جس کے لمبے بال ہیں اور اب باہر گلی تک جا رہے ہیں، اور اس کے بالوں سے ٹکرا ٹکرا کر ہوائیں پیچھے کو رخ موڑ کر مزید جامن نیچے گرا رہی تھی۔ لیکن میری نظر نے جیسے ہی اوپر کی طرف دیکھا تو میری آنکھیں مزید خوف کے مارے ابل کر باہر آنے لگیں کہ وہاں پر اسی منڈیر پر بھی ایک ایسی شکل و صورت والی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ کھڑکی میں بھی وہی تھی اور اوپر کے کمرے کے پاس بھی وہی تھی، اور اوپر والے پورشن کے کمرے کی لائٹیں بھی جل رہی تھیں اور کبھی بجھتی تھیں۔ وہ عورت مجھے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ اس کے منہ سے خون کے فوارے پھوٹ رہے تھے، اور وہ خون کسی ندی کی مانند بہتا ہوا اسی جامن کی جڑوں میں زمین میں ملتا جا رہا تھا۔ میں نے چیخنے کی جتنی بھی کوشش کی وہ ساری بیکار گئی، کیونکہ میرے حلق پر ایک قفل لگ چکا تھا۔ اماں، اماں! میں چیخ تو رہی تھی، لیکن آواز نکلتی تو شاید کوئی سن ہی لیتا۔ جب کافی دیر اسی صورتحال میں رہی تو ایک دم سے وہ عورت میرے کمرے کی کھڑکی میں سے اندر آنے لگی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کھڑکی کو بند کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اندر داخل ہو چکی تھی۔ وہ پورا منہ کھول کر ہنس رہی تھی۔ مجھے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ ابھی اسی لمحے میری موت یقینی ہو چکی ہے، اسی لیے میں نے خوف کے مارے آنکھیں بند کر لی۔ جس طرح سے کبوتر اپنے دشمن کو دیکھ کر بجائے اس کے کہ اس کا مقابلہ کرے وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے، شاید اسی طرح سے میں بھی اپنے دشمن کو دیکھنے کے بجائے اس سے بے خبر ہو جاؤں۔ لیکن یہ میرا وہم تھا، اور اچانک ہی دشمن تاک لگاتے ہوئے اسے دبوچ کر لقمہ بنانے میں دیر ہی نہیں کرتا۔ بالکل اسی طرح سے میں بھی
सोचा, लेकिन ये क्या। जब मैंने काफ़ी देर तक आंखें बंद किए रखी तो कुछ भी नहीं हुआ। मैंने आंखें नहीं खोली कि कुछ भी हो सकता है। बकिया रात कैसे बसर हुई मुझे कुछ भी इल्म नहीं, लेकिन सुबह जब मैं काफ़ी देर तक उठकर कमरे से बाहर नहीं गई तो अम्मा मेरे कमरे में आई और मुझे उठाने के लिए आवाज़ें देने लगी। ज़ैनब, उठो ज़ैनब, आज क्या स्कूल नहीं जाओगी। जब मैं काफ़ी आवाज़ें देने पर भी नहीं जागी तो अम्मा ने मेरे माथे पर हाथ रखकर देखा तो मेरा माथा बुखार में जल रहा था। अम्मा ने भाइयों को आवाज़ें दी और कहने लगी कि डॉक्टर को घर ही लेकर जाओ। जब तक डॉक्टर आया मैं होश में आ चुकी थी, लेकिन खौफ व हरास के साए मेरे चेहरे पर बड़े गहरे थे। मैंने अम्मा के गले लगते हुए बताया कि मैं रात को डर गई थी। डॉक्टर ने दवाई दी और साथ में कहा कि इसे आराम करवाएं और खुराक का ख्याल रखें। अम्मा ने डॉक्टर के जाने के बाद मुझे दम करवाने के लिए मौलवी साहब को भी घर में बुलाया। वो दम करके चले गए थे। मैं भी कुछ बेहतर महसूस कर रही थी, लेकिन वो रात मैं कभी भी भूल नहीं सकती थी। अम्मा मेरे पास ही बैठी हुई थी। मैंने पूछने की हिम्मत की कि अम्मा, ये ऊपर वाले पोर्शन में कौन रहता है। अम्मा इस सवाल पर मेरे मुंह की तरफ देख रही थी। कहने लगी, कोई भी नहीं रहता, और आइंदा कभी भी मुझसे या किसी और से इस पोर्शन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पूछना। अम्मा की बात करने का अंदाज ही इतना खौफ लिए हुए था कि मुझे फिर से कुछ भी पूछने की हिम्मत ही ना हुई। अब्बा ने काम दोबारा से शुरू कर दिया, लेकिन जितने भी कपड़े सिलने के लिए आते थे इनमें से सुर्ख रंग के कपड़े वो पहले ही अलग कर देते थे कि ये मैं नहीं सी सकता। लेकिन अब्बा की सिलाई में इस कदर नफासत थी कि लोग चाहते थे कि अब्बा ही हर किस्म का कपड़ा सिलाई करें, लेकिन वो अपनी ही ज़िद पर थे कि मैं सुर्ख रंग का कपड़ा नहीं सी सकता। मैं 10वीं जमात में पढ़ती थी। अपने गांव में कोई हाई स्कूल नहीं था, इसीलिए अपने गांव से 2 मील के फासले पर जाकर पढ़ना पड़ता था। अब ये 2 मील का फासला गांव की लड़कियां अकेले ही तय करती थीं। सुबह और फिर दोपहर टोलियों की सूरत में आती और जाती थी। मैं अपनी एक सहेली के साथ आती जाती थी। एक तो वो मेरी सहेली और दूसरा वो मेरी हमसाई थी। एक दिन मैं उसे उसके घर बुलाने के लिए गई तो उसकी अम्मी ने बताया कि उसे तेज़ बुखार है, इसीलिए वो आज नहीं जा सकेगी। अब बाकी लड़कियां तो काफ़ी आगे निकल चुकी थीं और भाई भी अपने कॉलेजेस के लिए निकल चुके थे, इसीलिए मैं पैदल ही स्कूल की तरफ चल पड़ी। रास्ते में दरख्त भी बहुत ज़्यादा आते थे, क्योंकि गांव का इलाका था तो डेरों पर लगे दरख्त और आसपास के खेतों में सब्ज़े का एक कालीन सा बिछा नज़र आता था। मैं थोड़ी तेज़ चल रही थी ताकि आगे वाली लड़कियों के साथ मिल सकूं। जो ही मैं थोड़ा तेज़ चलने लगी तो मेरी जूती टूट गई। अब तो मुझे रोना आ रहा था। क्यों ना आज मैं भी छुट्टी कर लेती। अब इस टूटी हुई जूते को हाथ में पकड़ा और पैदल ही चलने लग गई। अभी कुछ ही आगे गई होंगी कि पीछे से मुझे अपने नाम की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी सहेली फ़ायज़ा, जो कि कुछ देर पहले तक बीमार थी, वो भागती हुई आ रही थी। उसके हाथ में एक जूता था। वो कहने लगी, ज़ैनब, ये डाल लो, अगर वो टूट भी गया है तो कोई बात नहीं। मैंने स्कूल जाने की जल्दी और दूसरा पाँव ज़ख्मी ना हो जाए इस डर की वजह से फ़ौरन से उससे जूता लिया और डालकर चलने लगी। जब काफ़ी आगे पहुंच गई तो मैंने पूछा, फ़ायज़ा, तुम्हें तो कुछ देर पहले बुखार नहीं था, फिर तुम यहाँ तक कैसे पहुँची। मैंने उससे ये सवाल 2 दफ़ा पूछा, लेकिन जब मैं कोई जवाब नहीं मिला तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैं उसे पागलों की तरह आवाज़ें दी, फ़ायज़ा, फ़ायज़ा, लेकिन वो कहीं भी नहीं थी। मैं इस कदर खौफज़दा हो गई थी कि एकदम से भागने लगी ताकि आगे वाली लड़कियों के साथ मिल सकूं। मुझे डर के मारे पसीने आ रहे थे। किसी ने भी मुझसे मेरी हालत के बारे में नहीं पूछा। खुदा खुदा करके स्कूल आ गया, लेकिन यहाँ भी पूरा दिन दिमाग सोच सोच कर फट रहा था, क्योंकि अब तक मैं ये बात तो समझ ही चुकी थी कि हमारे ऊपर वाले पोर्शन में यकीनन कोई बड़ा मसला है, तभी तो ऐसे मसाइल पेश आ रहे हैं। बड़ी ही मुश्किल से आज का दिन भी गुजारा। घर पहुंची तो अम्मा न्याज की खीर बना रही थी, जो कि हर जुमेरात को हमारे घर में बनती थी, और इस न्याज को झूठा कभी भी नहीं किया जाता था। सबसे पहले मस्जिद में भिजवाते, फिर बच्चों में तकसीम कर देते। आज तो दादी ने अपने हाथों से खीर की तकसीम करना थी, इसीलिए मैं भी यूनिफॉर्म बदल कर उनके पास ही बैठ गई। अम्मा मुझे देखकर कहने लगी, कुछ देर आराम कर लो, थकी हुई आई हो। लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फ़ायज़ा को मैं पूछने गई थी, उसकी तो वाकई बड़ी तबीयत ख़राब थी, बेचारी बुखार में जल रही थी। मैंने किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अम्मा ने चूल्हे से खीर उतार कर नीचे रखी। दादी उसे ठंडा करने में मसरूफ़ हो गई। मैं बिल्कुल चुप बैठी थी।
بار بار پوچھنے پر بھی میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اماں کہنے لگیں جاؤ اپنی سہیلی کو بھی کھیر دے آؤ۔ میں منہ وسورے ہوئے اندر کمرے میں چلی گئی۔ وہ دونوں حیران تھیں، پھر کہنے لگیں ہو گئی ہوگی کوئی لڑائی۔ شام تک سب سارے کاموں سے فارغ ہو چکے تھے۔ میں کتابیں لے کر بیٹھ گئی اور پڑھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن پتہ نہیں کیا تھا، کچھ یاد ہی نہیں ہوتا تھا۔ کتابیں ایک طرف رکھیں اور پچھلے تمام واقعات کے بارے میں سوچنے لگی۔ رات کے وقت سب کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو سونے کے لیے اپنی مخصوص جگہوں پر چلے گئے۔ دادی بھی کمرے میں آ گئی۔ وہ مجھ سے کریدنے لگیں کہ مجھے کیا ہوا ہے، لیکن میں نے یہی کہا کہ پڑھائی کا بوجھ زیادہ ہے، اس لیے میں چپ ہوں۔ دادی کے بہت غور سے بھی دیکھنے پر میں یہی سوچ رہی تھی کہ میں انہیں سب کچھ بتاؤں یا نہیں، لیکن پھر دل میں یہی آیا کہ نہیں بتاتی۔ دادی کروٹ لے کر سو گئی۔ میں بھی لیٹ گئی کہ کہیں مجھے بھی نیند آ جائے۔ رات کے کسی پہر میری آنکھ لگ گئی، مجھے پتہ نہیں چلا۔ آدھی رات کے بعد مجھے دادی کاندھے سے پکڑ کر ہلا رہی تھی۔ میں ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دادی کہنے لگیں کہ دروازے پر کوئی دستک دے رہا ہے۔ تو دادی ابا اور بھائی میں سے کوئی دیکھ لے گا؟ میں نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا ارے نہیں، وہ تو نہ جانے کب سے تیرا ہی نام لے رہی ہے۔ آجا، میں بھی تیرے ساتھ ہوں، چل کر دیکھتے ہیں کون ہے۔ میں نے دادی کے پیچھے ہی چپل پیروں میں ڈالی اور ان کے پیچھے چل دی۔ ہم دونوں بیرونی دروازے کے پاس پہنچے تو دادی پیچھے ہٹ گئی اور میں نے دروازہ کھول دیا۔ میں گرتے گرتے بچی کیونکہ سامنے کا منظر ہی اس قدر ہوش اڑا دینے والا تھا۔ ایک لڑکی بڑی ہی خوبصورت میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے سرخ بال کی خوبصورتی اس قدر زیادہ تھی کہ میں آنکھیں جھپکنا بھول گئی۔ دادی نے ایک دم سے میری طرف دیکھا تو وہ ہنس رہی تھی۔ میں نے دادی سے پوچھا دادی یہ کون ہے؟ دادی نے بلند آواز میں ہنسنا شروع کر دیا۔ ان کی ہنسی کوئی عام ہنسی نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک درد تھا، ایک وحشت تھی اور کافی حد تک جنون بھی تھا۔ دادی یہ کون ہے؟ میرے پوچھتے پوچھتے وہ دلہن گھر کے اندر والے حصے میں گری اور گرتے ہی اس کے منہ اور ناک سے خون کے فوارے پھوٹ پڑے۔ سر کے بال کھل گئے اور اس کے پاؤں کے سارے ناخن ایک دم سے الٹے ہو گئے۔ میں خوف کے مارے چیخیں مارنے لگی۔ دادی کا وہاں کہیں بھی نام و نشان نہیں تھا۔ میں گھر کے اندر کی طرف بھاگنے لگی، لیکن اس دلہن کے گلے کے ہار نے میرے پیروں کو بری طرح سے جکڑ لیا تھا۔ میں ڈر ڈر کے چیخ رہی تھی کہ اچانک اس دلہن نے اوپر والے پورشن کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ میرے پیروں میں پڑے اس کے ہار کی زنجیر نے مجھے بھی اپنے ساتھ ہی اوپر کی جانب کھینچ لیا تھا۔ میں بھی رگڑیں کھاتی گرتی پڑتی اس کے ساتھ ہی اوپر کی طرف جا رہی تھی، لیکن عین کمرے کے پاس لے جا کر اس دلہن نے کمرے کا دروازہ کھولا اور مجھے باہر کی طرف دھکیل کر خود دروازہ زور سے بند کر لیا۔ میں نے ایک دفعہ ادھر ادھر دیکھا اور نیچے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ میں اپنے کمرے میں جانے کے بجائے بھائیوں کے کمرے میں چلی گئی۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگی۔ بھائی ایک دم سے جاگ گئے اور میری یہ حالت دیکھ کر گھبراتے ہوئے کہنے لگے زینب تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میرے منہ سے آواز کا نکلنا ایک مشکل امر تھا۔ وہ سمجھ گئے کہ میں بچپن کی طرح آج بھی جمعرات کو ہی ڈر گئی ہوں، کیونکہ میں اکثر جمعرات والے دن ڈر جایا کرتی تھی۔ وہ مجھے لے کر باہر آئے اور علی بھائی کہنے لگے کہ حسان امی کو جگاؤ، میں زینب کے ساتھ یہیں پر ہوں۔ ایک دم سے لائٹ چلی گئی۔ میں نے چیخنا شروع کر دیا، لیکن اگلے ہی لمحے میری آنکھوں میں سے بلب جیسی روشنی نکلنے لگی۔ بھائی کا مجھ پر دھیان نہیں تھا۔ امی تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی اور جیسے ہی سلام پھیرا علی کو پاس دیکھ کر ڈر گئیں اور کہنے لگیں کہ خیر ہے، اتنی رات کو کیا ہوا ہے؟ امی زینب بری طرح سے ڈر گئی ہے، آپ جلدی سے آئیں۔ جیسے ہی امی باہر آئیں میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی، پھر علی سے کہتی ہیں صبح ہوتے ہی اس کو پھر دم کروانا ہے۔ امی میرے ساتھ ہی سوئی ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھر میں صبح بہت دیر سے اٹھی اور آج اسکول بھی نہ جا سکی۔ ابا نہ جانے کیوں بار بار ایک ہی بات کرتے تھے کہ زینب اب نہیں بچے گی، اب یہ نہیں بچے گی، اب بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اور اماں اس بات پر ہی ابا سے لڑتی تھی کہ ایک تو بچی کی طبیعت اس قدر خراب ہے اور دوسرا آپ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن ابا کی باتیں بعد میں مکمل طور پر سچ ثابت ہوئیں۔ دن گزرتے گئے لیکن میرے ڈر اور خوف میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ میں دن بدن کمزور تر ہوتی جا رہی تھی۔ احد بھائی اکثر کہتے تھے کہ ہماری زینب بہت کمزور ہو رہی ہے، چچی اسے خوب کھلائیں پلائیں، دادی آپ ہی کوئی چوری بنا دیا کریں۔ اس جمعرات سے لے کر آگہی بدھ تک مجھے بخار رہا۔ میں بالکل ہی کمزور ہو گئی تھی۔ سارے گھر والے اور چچا لوگ بھی بے حد پریشان تھے کہ یہ سب
کیا ہو رہا ہے، سوائے ایک ابا کے جو کہتے تھے کہ حالات اب خراب ترین ہونے جا رہے ہیں اس گھر کے۔ جمعرات کی صبح میں جب جاگی تو میرے سر میں شدید درد تھا اور کچھ کم ہوا۔ میں نے اماں سے کہا کہ میں آج اسکول چلی جاؤں۔ اماں کہنے لگی 1-2 دن اور آرام کرو تو پھر سوموار سے چلی جانا۔ میں اماں کے پاس ہی بیٹھی رہی۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں کھیر بنا لیتی ہوں، تم کچھ دیر آرام کر لو۔ نہیں نہیں اماں، میں نے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے، یہیں پہ۔ میں نے ان کے ہاتھ کو زور سے پکڑ لیا تھا۔ اچھا کہیں نہیں جاتی، میں یہیں پر ہوں۔ اماں نے مجھے اپنے پلو کے ساتھ ہی لگائے رکھا اور پھر سارے کام کیے۔ دادی بھی میری وجہ سے کافی پریشان تھی۔ چچی تو دن میں کئی دفعہ آتی اور کہتی زینب کو نظر لگ گئی ہے، لیکن عجیب بات تو یہ تھی کہ مجھے دم سے بھی کچھ خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ کھیر تیار ہو گئی تو اسے بانٹ دیا گیا۔ ابھی اسی کام میں مصروف تھے کہ چچی روتی ہوئی آئیں اور کہنے لگیں کہ ان کی جوان بہن کی موت ہو گئی ہے، اب سب کا جانا بھی ضروری تھا، اسی لیے سب تیار ہو گئے۔ میری طبیعت ہی اتنی خراب تھی کہ میں تیار ہو کر بھی نہ جا سکی۔ بھائی اور ابا کہنے لگے ہم لوگ جنازہ پڑھتے ہی گھر واپس آ جائیں گے، زینب ہم تمہارے پاس فائزہ کو چھوڑ جاتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں میں اکیلی ہی رہ لوں گی، آپ لوگ ہوں آئیں۔ اماں کا دل جانے پہ نہیں تھا کہ میری بری حالت سے وہ ڈر رہی تھی، لیکن ان کا جانا بھی ضروری تھا۔ وہ لوگ چلے گئے۔ مغرب کا وقت تھا اور عشاء کے فوراً بعد جنازہ تھا، اسی لیے زیادہ وقت ہی نہیں تھا۔ میں چپ چاپ ابا کے کمرے میں جا بیٹھی۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی بیٹھے ہوئے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ پہلے میں نے سوچا کہ نہیں کھولنے جاتی، لیکن پھر مسلسل دستک نے مجھے جانے پر مجبور کر دیا۔ میں دروازے کے قریب گئی اور پوچھنے پر پتہ چلا کہ دادی واپس آ گئی ہیں۔ انہیں میری بہت فکر ہو رہی تھی۔ میں نے شکر ادا کیا اور جلدی سے دروازہ کھول کر پیچھے ہٹ گئی۔ دادی سیدھی اوپر والے پورشن میں جا رہی تھی۔ میں نے پوچھا دادی ادھر کیوں جا رہی ہیں؟ تو کہنے لگی چپ کر کے آؤ، بتاتی ہوں۔ میں بھی ان کے پیچھے چلتی گئی اور پھر ہم لوگ جیسے ہی اوپر والے کمرے کے قریب گئے، اس کا دروازہ ایک دم سے کھل گیا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی کمرے کے اندر چلی گئی اور جاتے ہی ایک منظر نے میرے ہوش اڑا دیے۔ دادی کہنے لگیں کہ ڈرتی کیوں ہو، یہ تمہاری ہی پھپھو ہیں، ان سے نہیں ڈرا کرو۔ میں نے دیکھا کہ ایک سرخ لباس میں ملبوس دلہن سر پر سرخ دوپٹہ لیے میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر بے حد خوش ہوئی اور مجھے دیکھتے ہی اس نے وہ سرخ دوپٹہ میرے اوپر دیا اور خود باہر بھاگ گئی۔ میں حیران تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ دادی دادی یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ لیکن وہاں دادی ہوتی تو میری کسی بات کا جواب دیتی نا۔ میں نے آگے بڑھ کر دادی کا چہرہ اپنی طرف کیا تو میں بے تحاشا چیخنے لگی، کیونکہ وہاں تو دادی کے لباس میں ہی وہ اس رات والی عورت تھی۔ اسی عورت نے مجھے رسیوں سے ایک کرسی پر باندھ کر بٹھا دیا۔ کرسی نے آہستہ آہستہ زمین سے اوپر کی جانب اٹھنا شروع کر دیا۔ میری چیخیں آسمان کا سینہ بھی چیر رہی تھی، لیکن یہ تو میری خام خیالی ہی ثابت ہوئی، کیونکہ وہاں کوئی بھی میری فریاد سننے کو نہیں تھا۔ میں نے سارے گھر والوں کو بلانے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی میری مدد کو نہیں آیا۔ عشاء کے بعد مجھے ابا اور بھائی کی آواز آ رہی تھی۔ ایک بھائی نے ہی واپس آنا تھا، کیونکہ ابا نے حسان کو کہا تھا کہ وہ وہیں پہ خالہ کے گھر میں رہے، کیونکہ ان کے گھر میں کوئی خالو کے علاوہ مرد نہیں تھا۔ خالہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا، 2 بیٹیاں ہی تھیں۔ میں نے ایک دفعہ پھر سے چیخنا شروع کیا، لیکن میری آواز کوئی بھی نہیں سن رہا تھا۔ زینب تمہیں ڈر تو نہیں لگ رہا؟ نہیں ابا، بالکل بھی نہیں لگا، آگے سے جواب دیا، لیکن میں تو یہاں پہ ہوں۔ پھر ابا کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ میرے ذہن نے تیزی سے سوچنا شروع کر دیا۔ پھر میرے ذہن میں آیا کہ کہیں یہاں پر موجود وہ عورت میرے روپ میں تو نہیں سب سے مل رہی؟ اوف، اگر ایسا ہو گیا تو میں تو کبھی بھی اس قید سے آزاد نہیں ہو سکوں گی۔ یا اللہ میری مدد فرما۔ میں اسی کمرے میں تقریباً 5 دن تک قید رہی کہ ایک دن ابا امی سے کہنے لگیں کہ جب سے ہم اس فوتگی والے گھر سے واپس آئے ہیں نا، زینب کی حرکتیں کچھ مشکوک سی ہیں، نہ جانے کیوں میرا دل بری طرح سے کانپتا ہے اس کے بارے میں۔ اب اس کمرے کا طلسم تھا یا کوئی جادو وغیرہ کہ میرے گھر والے جتنی بھی باتیں کرتے، چاہے وہ سرگوشیاں ہی کیوں نہ ہوتی، وہ سارا کچھ مجھے سنائی دیتا، لیکن میری کوئی بھی نہیں سن رہا تھا۔ آج پھر جمعرات تھی۔ میں نے دل سے دعا مانگی کہ یا اللہ آج تو مجھے اس قید سے نکال دے، کیونکہ اب تو میرے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا تھا۔ قبولیت کی گھڑی تھی جب ہی ابا کچھ ہی دیر میں اوپر چھت پر آئے۔ ان کو دوسرے کمرے میں کوئی کام تھا۔ میں ابا کے بتائے ہوئے مشکل وقت میں وظیفے پڑھنے لگی۔
ایک دم سے ابا کا دھیان نہ جانے کس طرح سے اس کمرے میں بھی پڑا جہاں میں قید تھی۔ ابا نے جلدی سے باہر سے تالا کھولا اور اندر آ گئے۔ میں ابا کو دیکھ کر چیخنے لگی۔ ابا پکارنے لگے۔ ابا نے میری طرف دیکھا اور لپک کر میری طرف آئے۔ میری بچی زینب! وہ جیسے ہی میری کرسی کو پکڑنے لگے ایک جھٹکے سے پیچھے کی طرف گر گئے۔ ایک دفعہ پھر سے اٹھے اور میری طرف بڑھے۔ زینب، ہمت نہیں ہارنی میری بیٹی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ابا، ابا مجھے یہاں سے نکالیں، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں یہاں خود نہیں آئی، وہ تو دادی مجھے یہاں لے کر آئی ہیں۔ ابا نے کہا، تم کیا چاہتی ہو ہم سے؟ تم کیوں کئی سالوں سے یہاں پر ہو؟ ہم نے تمہیں کبھی بھی کچھ نہیں کہا، پھر تم کیوں میری بچی کو نقصان دے رہی ہو؟ ایک بھاری آواز جواب میں آئی، اس کا کوئی قصور نہیں، لیکن تمہاری بہن کا تو قصور تھا نا، اس نے ہمارے اس جامن کے سائے میں بیٹھ کر ہماری طرف منہ کر کے تھوکا تھا، پھر اس نے اسی جامن کے تنے پر تراش تراش کر نام لکھے تھے۔ جب جب بھی ہم نے اسے منع کیا کہ ہمارا ٹھکانہ ہے، اس کو کوئی مت چھیڑے، تو وہ باز کیوں نہیں آئی تھی؟ پھر جب اس کی بارات آنے والی تھی تو اس نے اس جامن کے پتے کیوں توڑے اور اس جامن کے سائے میں بیٹھ کر تھوکا بھی تھا؟ کیوں کرتی رہی یہ سب کچھ وہ؟ اب دیکھو نا، شادی ہوئی اور نہ ہی اسے کوئی سکون ملا۔ اس لڑکی کو تو ہم نے اس لیے بھی سزا دی کیونکہ یہ بھی ان لڑکوں کے ساتھ مل کر ایسے ہی منصوبے بناتی ہے کہ ہم دنگ رہ جاتے ہیں۔ میں یہ سب کچھ سن رہی تھی، لیکن مجھے بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ آئندہ یہ سب کچھ نہیں کرے گی، میری بچی کو چھوڑ دو۔ نہیں، ہم نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ یہ وہی سب کچھ کرے گی جو اس کی پھپھو نے کیا۔ وہ جنزادہ اپنی ہی بات پر قائم تھا، اور ہاں، ویسے بھی ہم نے اب فیصلہ کیا ہے کہ اسی خاندان کی لڑکیوں سے ہی شادی کیا کریں گے۔ میرے چچا جن کی شادی تمہاری بہن سے اور میری شادی تمہاری اس بیٹی سے ہوگی۔ ابا اس جن کے سامنے مسلسل ہاتھ جوڑ رہے تھے، معافیا مانگ رہے تھے، لیکن کوئی بات سننے کو وہ تیار ہی نہیں تھا۔ اچانک ہی پورے گھر میں بجلی چمکنے لگی اور سارے گھر میں تیز ہوائیں چلنے لگی۔ نیچے والے پورشن میں شدید بارش ہونے لگی اور اوپر والے پورشن میں کمرے سے باہر بنے برآمدے میں کھلے بالوں اور کم دانتوں والے جنات ناچ رہے تھے۔ اچانک ہی پھپھو بھی میرے پاس آ گئیں اور وہ دوسری کرسی پر بندھی پڑی تھی۔ اب وہ رو رہی تھی اور ابا کی جانب ہاتھ جوڑ کر معافیا مانگ رہی تھی، لیکن ابا بیچارے کیا کر سکتے تھے؟ پورا گھر پانی سے بھر گیا تھا۔ امی اور دادی کے چیخنے چلانے کی آوازوں کی مدد کے لیے پکار کی آوازیں آ رہی تھیں۔ رات بھر کافی گہری ہو گئی جب ہی باہر سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آئی۔ احد بھائی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ وہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے اور اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے۔ پھر انہوں نے سب سے کہا کہ وہ بھی سورہ اخلاص پڑھیں اور علی سے کہا کہ سورہ جن کی تلاوت کرو۔ سب مل کر قرآن مجید پڑھ رہے تھے اور اونچی آواز میں توبہ استغفار کی تسبیحات کر رہے تھے کہ کسی طرح سے یہ ساری آزمائشیں ان پر سے ختم ہو جائیں اور وہ زندہ سلامت سب میں موجود ہوں۔ جیسے جیسے تلاوت کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی، سارے جنات پاگلوں کی طرح چیخ رہے تھے، کیونکہ وہ تمام ہندو جن تھے، ایک دوسرے کو دھکیل کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جا رہے تھے۔ اچانک اس کمرے کی پچھلی طرف سے ایک سوراخ نمودار ہوا اور اس میں سارے جنات چلے گئے، سوائے اس کے جو ہمارے سر پر کھڑا ہو کر بار بار ہمیں ڈرا رہا تھا کہ یہ پورا پورشن ہی اس کا ہے، اس میں کوئی اور آ ہی نہیں سکتا۔ ابا نے وعدہ کیا کہ ہم یہ گھر ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے، بس تم ان دونوں کو چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، پھر ایک معاہدہ کرو کہ جب تک زندہ رہو گے اس گھر کی طرف کبھی دیکھو گے بھی نہیں، یہ پورا گھر ہی ہمارا ہے۔ ابا نے ان سے وعدہ کر لیا، لیکن ہم کہاں جا کر رہیں گے؟ میرے ذہن میں اس طرف سوچنا شروع کر دیا۔ ارے جہاں بھی جاؤ، ابھی بس یہاں سے جاؤ، وہ جن دھاڑ کر بولا، اور ایک دم سے ہماری رسیاں کھل گئیں۔ ہم لوگ ابا کے ساتھ جلدی سے نیچے آ گئے، جہاں پر سارا کچھ پہلے جیسا تھا۔ کوئی سیلاب نہیں تھا، کہیں بھی پانی نہیں تھا، اور سب سے بڑھ کر جامن کا درخت تھی وہاں نہیں تھا۔ میں نے کچھ پوچھنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ ابا نے مجھے چپ کروا دیا۔ ہم چپ چاپ دادی کے کمرے میں آ گئے۔ پھپھو بھی اسی کمرے میں تھی۔ ہم نے پہلی دفعہ پھپھو کو دیکھا تھا۔ وہ پچھلے 15 برس سے اس جن کی قید میں تھی۔ آج سے 15 برس پہلے ان کی جب شادی تھی تو نہیں ہو سکی، پھر سزا کے طور پر وہ اسی کمرے میں رہی، لیکن وہاں پہ جانا سب کے لیے ممنوع تھا۔ بس یہی وہ راز تھا جس کو آج تک ہمارے گھر والے پردے میں رکھتے ہوئے آ رہے تھے۔ ابا، چچا، چچی، امی، دادی، بھائی اور کزنز ہم لوگوں کو سمجھا رہے تھے کہ جنات کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو بلا وجہ ہی کسی کے پیچھے پڑ جائیں، لیکن جب ہم اللہ کی حدود کو توڑ کر ایسے کام کرتے ہیں
کہ جس کے بعد محض پریشانی ہی ہو تو بہتر یہی ہے کہ ہم وہ کام کبھی نہ کریں۔ ہم نے ابا سے وعدہ کیا کہ کبھی بھی وہ کام نہیں کریں گے جو ہمیں اتنی بڑی آزمائش میں ڈال دے۔ سب ایک دم سے مسکرانے لگے۔ ابھی ابا نے گھر خالی کرنے والی بات نہیں بتائی تھی کیونکہ اس سے سبھی پریشان ہو جاتے۔ ابا نے سوچا کہ یہ پھر ایک دن ٹھہر کر بتاؤں گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔